बड़ा रौला है आज। वो पंजाबी में कहते हैं, लफ्ज़ सुनने में बुरा लगता है लेकिन माने को इतने बुरे नहीं है। पंजाबी में कहते हैं कुत्ती चीका पै गया। बस यही सूरत हाल है इस वक्त पीटीआई में। इसके हवाले से कुछ बात करेंगे। आज एक नई जो है वो व्हाट्सएप मैसेजिंग सामने आई है। किसके दरमियान है? एक पहले भी आई थी, वो किसके दरमियान थी? एक कैरेक्टर दोनों में मौजूद है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे, एक तो आज की बात करेंगे वैसे, लेकिन वो आज की बात क्या है, वो पाकिस्तान में लॉ लेसनेस और सरकार का उसमें क्या रोल होता है उसके हवाले से है। फिर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए ख़ारजा दोनों चीन में हैं। क्या उनकी मुलाकात होगी? गले लगेंगे, हाथ मिलाएंगे, या पीठ एक दूसरे की तरफ करके अपनी अपनी कुर्सियों पर जा बैठेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में एक बड़ी खबर, एक आपको याद होगा, वो तारीख बाद में बताते हैं। फेडरल कॉन्स्टेबलरी कायम कर दी गई है। इसके क्या मकासद हैं और रेंजर्स क्या करेंगी, इस वक्त जो है वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये फोर्स क्या करेगी, इस पर बात करेंगे। अब आते हैं नाज़रीन, ज़रा वो जो मैंने सबसे पहले आपको खबर बताई थी, मैं एजाज अहमद हूँ। आप मुझे जानते हैं, आपका शुक्रिया कि आप मेरा व्लॉग देखते हैं, पसंद भी करते हैं, कभी कभी नापसंद भी कर देते हैं, कोई नहीं, खैर है। लेकिन दरख्वास्त ये है कि नापसंद भी करें तो कमेंट किया करें और देखा ज़रूर करें। जितनी व्यूअरशिप आएगी उतना मेरे हक़ में बेहतर होगा। बहरहाल, अब पहले आ जाते हैं वो उस मैसेजिंग पर। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले एक खदीजा शाह साहिबा के साथ जो है ना वो एक व्हाट्सएप मैसेजिंग लीक हुई थी शेख वकास अकरम की। शेख वकास अकरम अच्छे ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हैं, बड़े दबंग गुफ्तगू करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं। और झंग में ये कहा जाता है कि शेख वकास अकरम के ट्रांसपोर्ट के आगे परिंदा पर नहीं मारता, चरिंदा चर नहीं मारता। और डरते वरते नहीं है किसी से, बहुत बहादुर आदमी है। रहते ज़्यादातर सीएम हाउस पेशावर में हैं। उनकी पिछले दिनों में उनकी एक गुफ्तगू व्हाट्सएप, उनके मैसेजेस लीक हुए थे जो खदीजा शाह साहबा के लिए थे। खदीजा शाह आप जानते हैं, वो साबिक आर्मी चीफ हुआ करते थे। आसिफ नवाज जंजुआ उनकी साहबजादी हैं, सलमान शाह साहब की अहलिया हैं और पीटीआई के हामी हैं। अब वो सेनेट के टिकट की उम्मीदवार थी। उसमें एक तो बुनियादी बात ये थी कि जो शेख वकास अकरम का नुक्ता था वो अपनी जगह, लेकिन एक कानूनी पहलू उसका ये था कि खदीजा शाह जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर नहीं बन सकती थी। उसमें यह रौला नहीं था कि वो खैबर पख्तूनख्वा की शहरी नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं होता। आप जाएं, एक मकान किराए पर ले लें, उसके बाद आप बन सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर वहाँ होनी चाहिए, किराए पर या अदरवाइज, वो कोई इतना इशू नहीं है। होता रहता है। प्रोफेसर गफूर पाकिस्तान के चारों शहर सूबों से और फिर इस्लामाबाद से सेनेटर बने जमात इस्लामी के, तो ये कोई इतना इशू नहीं होता। बंदा अगर मैटर करता है, उसकी कॉम्पिटेंस है, तो आप उसको बना सकते हैं। लेकिन खदीजा शाह जो है वो कैनेडियन और अमेरिकन नेशनल भी हैं, ये इतलात हैं। तो इस वजह से कोई ड्यूल नेशनल सेनेटर नहीं बन सकता, लिहाजा वो नहीं बन सकती थी। लेकिन उनकी कुछ मैसेजिंग थी जिस पर उन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया शेख वकास अकरम ने। उस वक्त भी उन्होंने कहा आप कैसी खातून हैं, और उन्होंने कहा आप कहती हैं कि आपने जेल काटी तो मेरे बाप पर तो कोई एहसान नहीं किया, मेरी ज़ात पर कोई एहसान नहीं किया। इस किस्म की गुफ्तगू थी, वो आप सुन ही चुके होंगे। अब अभी वो गुफ्तगू की बाज़ गश्त अभी ठंडी नहीं हुई थी कि गुज़िश्ता रोज़ की वारदात पड़ गई। यानी वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लाहौर गए और उन्होंने 90 दिन की मोहलत दे दी उसको। नून लीग के राना एहसान अफजल, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर ने ये सर्टिफाई कर दिया है कि इमरान खान मजीद 90 दिन जेल में रहेंगे और बाहर नहीं आ रहे। और वहाँ वो मिर्ज़ा अफरीदी के घर पहुँचे, टिकट दिए। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, जिसको मर्जी पार्टी टिकट दे। मिर्ज़ा अफरीदी जो है वो मुश्किल वक्त में, ठीक है, उन्होंने लातालुकी का ऐलान किया होगा, लेकिन उन्होंने 9 मई की जो तोड़ फोड़ थी उससे उन्होंने लातालुकी का ऐलान किया था। पार्टी के लोग पता नहीं अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन बाद में इतलात ये है कि उन्होंने वर्कर्स की बड़ी मदद की जो जहाँ जहाँ वो कर सकते थे। अब पता नहीं, अल्लाह जाने। लेकिन उस पर आलिया हमजा साहिबा का एक ट्वीट मंजर पर आया जो बहुत ज़ेर बहस है। उन्होंने कहा कि अच्छा वो हमें इतला दिए बगैर मैं एक मीटिंग ऐसी होगी जिसकी मुझे कोई इतला ही नहीं है,
اور میں اور مجھے اس لیے نہیں بلایا گیا کہ میں بہت مصروف ہوں، یہ بھی مجھے آج پتہ چلا۔ اس قسم کی ان کا ٹویٹ تھا، انہوں نے ریزرویشنس کا اظہار کیا تھا۔ وہ ریزرویشن سے پارٹی کے اندر بہت مشکل پڑ گئی، وہ جس کو کہتے ہیں نا سیاپا پڑ گیا پنجابی میں، ایک تو لفظ ہے سیاپا پڑ گیا، اور دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں صدیق ساجد، وہ کہتے ہیں جوتیوں میں دال بٹنے لگی۔ وہ اکثر جب یہ پارٹیوں میں اختلافات ہوتے تو اس پر ان کا ایسی طرح کا تبصرہ ہوتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، چودھری سیاست جو ہے، چودھری شجاعت جو بنتے ہیں، تو وہ انہوں نے بہت شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت ہی دھاسو قسم کا ٹویٹ کیا۔ یہ ٹویٹ میسیجنگ ان کا جو اپنا، معاف کیجیے گا ٹویٹ کہہ رہا ہوں، یہ میسیجنگ میں نے چونکہ یہ گفتگو ساری ٹویٹر پر دیکھی، ان کی آواز بھی سنی، شیخ وقاص اکرم سے میری پرانی یاد اللہ ہے تو ان کی آواز کو میں پہچانتا ہوں، فیبریکیٹڈ آواز نہیں ہے، اور ہوتی تو اب تک شیخ وقاص اکرم کی وضاحت بھی آ چکی ہوتی اس وہ۔ اور وہ جو پچھلی گفتگو تھی خدیجہ شاہ صاحبہ کے ساتھ، وہ بھی واٹس ایپ گروپ میں کے اندر ہی تھی۔ اب شیخ وقاص اکرم اس میں کیا کہہ رہے ہیں یہ سننے کی بات ہے۔ عالیہ حمزہ والی گفتگو لیک نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کس نے لیک کی ہوگی، وہ شیخ وقاص کا دوست تو نہیں ہوگا۔ پارٹیوں کے اندرونی معاملات میں توڑ پھوڑ میرے لیے افسوسناک اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جمہوری ادارے ہیں، ان کو پنپنا چاہیے، ان کے جو اختلافات ہیں وہ باہر آتے ہیں تو پارٹیاں خراب ہوتی ہیں، سیاستدانوں پر اعتماد عوام کا کم ہوتا ہے، حالانکہ یہ نیشنل بات ہے، اور سیاسی ادارے جتنے مضبوط ہوں گے اتنا اچھا ہوگا، اور تشدد اتنا کم ہوگا، جمہوریت اتنی مضبوط ہوگی، اداروں کا وقار اتنا بلند ہوگا، کیونکہ سیاسی ادارے جو ہیں وہ جو قومی ادارے ہیں، افواج پاکستان ہیں، کسی بھی ملک کی فوج ہے یا پولیس ہے، یا ان کی ریسٹرکچرنگ بھی کر لیتے ہیں پولیس کی، اگر پولیس اچھا کام نہیں کر رہی ہو، فوج کی عزت جو ہے وہ ہمیشہ قدم رکھتے ہیں، اور ملک کا وقار بلند رکھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ شیخ وقاص اکرم صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سننے والی باتیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میرا جو آپ نے میسج بیان کر دیا ہے وہ سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے۔ میں نے آپ کو میسج کیا تھا، آپ نے میڈیا کو سیاق و سباق کے بغیر فیڈ کیا، یہ اس کا مطلب تھا۔ انہوں نے کہا دس از آؤٹریجیس، بہت ہی غصے میں انہوں نے کہا دس از آؤٹریجیس، آپ کس قسم کی خاتون ہیں کہ آپ سے جو بات کی جائے وہ آپ میڈیا پر لے آتی ہیں اور فیڈ کر دیتی ہیں میڈیا کو۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو تو بتایا ہے کہ یہ بات میں نے آپ نے میڈیا کو یہ بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں کہی، یقینی طور پر ان کی میسیجنگ ہوئی ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور آپ نے ان کو بتایا کہ سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور سی سی کی میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے ہیں یہ میڈیا سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کیا میڈیا کو آپ نے بتایا۔ اگین انہوں نے کہا دس از آؤٹریجیس۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کس قسم کی خاتون ہیں کہ آپ جو ہے وہ استعمال کر لیتی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اتنی میڈیا ہنگری ہیں، آپ نے اتنا رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے میرے میسیجز لیک کر رہی ہیں، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ میڈیا آپ کو اٹھائے اور میڈیا آپ کو آگے لے جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اصل بات بتاؤں، میں ان کو اصل بات بتاؤں، یعنی میڈیا کو، کہ میں ان کو اصل بات بتاؤں کہ اصل بات کیا تھی جو پہلے ہوئی تھی ہمارے درمیان اور بعد میں ہوئی تھی۔ پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا، وہ یہی تھی کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ہوتے، ورکرز ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ فرسٹ ٹائم یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایٹ لیسٹ ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں وہ ان کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے، اور اسی لیے یہ میٹنگ رکھی گئی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور پھر جو ہے میسیج کے بعد سی سی میٹنگ ہوئی، آپ کے میسیج کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے میسیج کے بعد سی سی میٹنگ ہوئی، اور ہم نے چیف منسٹر کو یہ کہا آپ کے میسیج پر کہ آپ واپس ڈی ٹی روڈ سے جائیں، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج آپ نے حرکت کی اور بڑی بری حرکت کی، اتنی جو ہے وہ اتنی بندوں کو خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہمیں میڈیا اٹھائے اور ہمیں یہ بنائے اور وہ بنائے۔ آگے چل کر انہوں نے یہ صرف کہا کہ کیا صرف میڈیا پر آپ نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے، کیا ویلاگ میں عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے، سوشل میڈیا سے آپ نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دس از ہاؤ یو بیکم پارٹی، یہ بھی بہت غصے میں انہوں نے کہا۔ اب اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ناظرین، اس غصے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گزشتہ روز عمران ریاض، اصل میں ان کا غصہ جو ہے، جو میری اطلاع ہے
وہ یہ ہے کہ ان کا غصہ ہے عمران ریاض پر. اور عمران ریاض آپ کو پتہ ہے وہ بڑے مشہور و معروف اینکر ہیں جو پی ٹی آئی جن کو سمجھتی ہے کہ وہ بہت ہی جو ہے زبردست قسم کے بڑے ایماندار اینکر ہیں اور وہ پتہ نہیں ان جیسا کوئی آدمی اور نہیں ہے. بہرحال اب وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ شبلی فراز کو 12 کروڑ روپے دیے گئے مرزا آفریدی کے ٹکٹ کے لیے. اب اللہ جانے یہ پی ٹی آئی جانے یا پی ٹی آئی ورکر جانے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر ہمارے پاس اس خبر کی کوئی تصدیق آ جائے گی تو ہم ضرور یہ تصدیق کریں گے. کل میں کوشش کروں گا کہ شبلی فراز سے بات کر لوں. اب آ جاتے ہیں ناظرین اگلی خبر کی جانب. یہ پہلے آ جاتے ہیں فیڈرل کانسٹیبلری کی جانب. ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس قائم کر دی گئی ہے. پہلے یہ ایف سی ہوتی تھی, 100 سال اس نے خیبر پختونخوا میں کام کیا. اس زمانے میں این ڈبلیو ایف پی ہوتا تھا. بلوچستان صوبے کے نام پر نہیں تھا, چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستیں تھیں, تو وہاں بھی جو بارڈر ایریا تھا افغانستان کے ساتھ ایف سی وہاں بھی تعینات ہوتی تھی. لیکن بلوچستان بننے کے بعد تو ایف سی جو ہے وہ بی ایریا جو ہے وہ ایف سی سنبھالتی ہے, اے ایریا میں پولیس ہوتی ہے بلوچستان میں, اور ایف سی نارتھ اور ایف سی ساؤتھ میں ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن اب اسے فیڈرل فورس کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے فیڈرل کانسٹیبلری کے نام سے, اور آرڈیننس صدر مملکت نے جاری کر دیا ہے. اس آرڈیننس کے تحت جو ہے نا اس کے 2 ڈویژن ہوں گے. ایک اس کا سیکیورٹی ڈویژن ہوگا اور ونگ کمانڈر ان کو کنٹرول کریں گے. دونوں ڈویژن کو ونگ کمانڈر کا عہدہ جو ہے وہ ڈی آئی جی کے برابر ہوگا. اس کا انسپیکٹر جنرل ہوگا جیسے اس وقت ایف سی خیبر پختونخوا کا ہے اور ایف سی بلوچستان کا ہے. اس فیڈرل فورس کا انسپیکٹر جنرل وفاقی حکومت تعینات کرے گی, اور پھر ڈی آئی یہ جو ونگ کمانڈرز ہیں ان کا عہدہ ڈی آئی جی کے برابر ہوگا. اور اس کی جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان کی ذمہ داریوں میں ہوگا ملک کی داخلی سیکیورٹی, فسادات کو کنٹرول کرنا, کاؤنٹر ٹیررزم. اور یہ جو 2 ڈویژن ہوں گے اس میں ایک تو سیکیورٹی ڈویژن ہوگا اور دوسرا فیڈرل ریزرو فورس کے طور پر ہوگا کہ یعنی اسلام آباد میں یا کہیں بھی ضرورت پڑے گی تو وہ وفاقی فورس کے طور پر جائے گی. مجھے یاد آ گیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ہنگامہ ہوا تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی تھی. اس کا نام ہی فیڈرل سیکیورٹی فورس تھا, ایف ایس ایف. اور اس وقت چونکہ ضیاء الحق اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے, جماعت اسلامی کو بھی استعمال کیا, انسانوں نے مل کر ایک وہ 9 ستارے بنائے اور پھر بھٹو صاحب پر چڑھائی کی, اور انہوں نے کہا یہ فیڈرل سیکیورٹی فورس جو ہے یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے بھٹو نے اپنی فورس بنائی ہے. حالانکہ مسعود محمود سول سروس کے آدمی تھے, پولیس سروس کے آدمی تھے, وہ اس کے ہیڈ تھے, اور بعد میں مسعود محمود کو پھر وعدہ باز گواہ بنایا گیا اور بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹکایا گیا. یہ ماضی کی تاریخ ہے. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور حکمران جو ہے وہ آنے کے بعد یا کوئی اور پولیٹیکل فورس اس کو اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرے, یہ خدشہ موجود ہے. لیکن اس میں ایک اور سوال مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کا تفصیلی جواب دے دیتا ہوں. یہ جو رینجرز ہیں یہ بھی یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی. اب یہ بھی وزارت داخلہ کے تحت ہوگی, رینجرز بھی وزارت داخلہ کے ماتحت ہوں گے. لیکن چونکہ وزارت داخلہ کی جو ذمہ داری ہے وہ ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس لیے پیس ٹائم میں جو بارڈرز ہوتا ہے انٹرنیشنل بارڈر, اس پر رینجرز تعینات ہوتے ہیں. سندھ میں وہ قاسم رینجر ہیں, سندھ رینجر ہیں, وہ سندھ کے بارڈر پر تعینات ہیں. پنجاب میں پنجاب رینجرز ہے. وہاں خیبر پختونخوا میں چونکہ ڈیورنڈ لائن تھی تو وہاں پھر ایف سی قائم کی گئی تھی, اور بلوچستان میں بھی اسی ایف سی کا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا. یہاں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر وہ کشمیر جو ہے وہ کانسٹیبلری کہلاتی ہے, اور وہ کشمیر ریجمنٹل سینٹر وہ ان کے ماتحت ہے. وہ بھی ایک طرح کی رینجرز ہوتے ہیں, لیکن اس میں فرق یہ ہوگا کہ رینجرز جو ہیں وہ آرٹیکل 245 کے تحت یا آرٹیکل 117 کے تحت 147 کے تحت معاف کیجیے گا 147 کے تحت وفاقی حکومت کال کر سکتی ہے کسی بھی کلیمٹی کی صورت میں, کسی ہنگامے کی صورت میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو انوائٹ کیا جا سکتا ہے, اب بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے یعنی اس کے میں کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی آ جائے گی, سارے انٹیلیجنس ادارے کنیکٹ کریں گے. وہ جو ہمارے پاس ایک کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر بنا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, نیکٹا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, یہ اسی کے ماتحت ہوگی, اور وہ وزارت داخلہ کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس طرح یہ ورک کرے گی. کئی فسادات ہو رہے ہیں, بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے, جیسے ایک زمانے میں
وہ سلمان رشدی کے معاملے پر فسادات ہوئے تھے، یا اس کے بعد یہ چارلی ہیبڈو نے جو ناجائز ناپاک خاکے شائع کیے تھے اس پر جو ہوئے، اس طرح کے فسادات کو کنٹرول کرنا بھی، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا بھی، اور وہ سویلین فورس کے طور پر کرے گی۔ رینجرز کے افسران چونکہ فوج سے آتے ہیں، تو اس لیے بعض اوقات یہ اب جیسے عمران خان کو رینجرز نے گرفتار کیا تو سارا ملبہ فوج پہ ڈال رہے ہیں عمران خان، تو اس سے بچنے کے لیے یہ کیا گیا ہے تاکہ سیاسی مسائل نہ ہوں اور کمیونل مسائل نہ ہوں، اور اس میں تمام بھرتیاں جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں دفاتر قائم ہوں گے اور وہاں سے بھرتیاں کی جائیں گی، اور اس طرح وہ ڈویژن کی سطح پر بھی کام کریں گی۔ جیسے ہمارے یہاں ڈی آئی جیز ان کو کنٹرول کریں گے، پھر ان کے نیچے افسران ہوں گے، پولیس سروس کے افسران بھی ہوں گے اس میں۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ آرڈیننس جاری ہو گیا، اب یہ کب تک روبہ عمل آ جاتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ تھا میرے اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو پولیس کی چیرہ دستیاں ہمارے لوگ سہتے تھے، ایک تو وہ نہیں سہیں گے، پھر جو رینجرز پر الزامات عائد ہوتے تھے وہ نہیں لگیں گے۔ یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے، اس پر ہم نے کہا بات کریں۔ اب چونکہ یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے اور دہشت گردی کے معاملے میں بھارت ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان نے 3 ڈوزیاں دی ہیں، اس کے علاوہ بھی 3-4 بار جو ہے وہ پاکستان نے دستاویزات دی ہیں دنیا کو۔ حال ہی میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس میں بھی ایک گینگ بسٹر ہونے کا ریویل کیا تھا۔ کلبھوشن جادیو ہمارے پاس ابھی تک ہماری قید میں موجود ہے، لمبا عرصہ ہو گیا، غالباً 2016 میں ہم نے اس کو پکڑا تھا، تو 9 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے۔ وہ اس تناظر میں پاکستان پر الزامات عائد کرتا ہے بھارت۔ پہلگام کا بھی کیا، فالس فلیگ تھا ایک، تو یہ بھی آج ایک خبر ہے کہ بھارت جو ہے وہ 8,500 لوگ اس نے امرناتھ یاترا پر تعینات کر دی، اور پاکستان کے خلاف ایک اور فالس فلیگ کی تیاری وہ کر رہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ تیاریاں موجود ہیں، اگر اطلاع مل گئی ہے تو پھر اس کو کاؤنٹر بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پچھلے دنوں تو خیر وہ آسیان ریجنل فورم میں بھی تھے لیکن کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تو اب جو ہے وہ چین میں موجود ہے۔ توقع شاید یہ کی جا رہی تھی کچھ حلقوں کی جانب سے کہ چین پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کو بٹھا دے گا۔ میں نے اپنے طور پر چیک کیا تو ترجمان دفتر خارجہ سے 2 روز پہلے یہ سوال بھی ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کا کوئی پلان نہیں ہے۔ ہینڈ شیک تو ہو سکتا ہے، کیونکہ آج جب آپ ایک ہال میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کہیں ڈنر پہ بات کر رہے ہیں، وہ جب آئیں گے ہینڈ شیک تو شاید ہو جائے، لیکن وہ گلے ملیں گے نہیں، میرا نہیں خیال کہ گلے ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہینڈ شیک بھی اس لیے مشکل دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ماحول ہے، پاکستان میں تو لوگ پھر بھی ویلکم کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اٹل بہاری واجپئی سے سارک کانفرنس میں جس طرح کولمبو میں جا کر جنرل مشرف نے ہاتھ ملایا تھا، اس میں پاکستان کو ہاتھ ملا تھا، لیکن بھارت میں مسائل زیادہ ہیں، تو اس لیے اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ اگر اتفاق ڈار پہل کرے تو بھی بھارت جے شنکر جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک مجبوریوں کی وجہ سے اس کا جواب نہ دیں مثبت، تو یہ پھر امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو بھارت کا رویہ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اس کے ساتھ فی الحال ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چین بھی اس بات میں فی الحال دلچسپی نہیں رکھتا کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ملاقات چین میں کرائی جائے، کیونکہ چین کا اپنا بھارت کے ساتھ ایک تنازع ہے، لہٰذا یوں سمجھیے کہ دونوں وہاں جائیں گے اور ایک دوسرے سے نظریں تو 4 ہوں گی، ہو سکتا ہے دور سے ہیلو ہائی بھی ہو جائے، ملاقات کوئی نہیں ہوگی، گلے نہیں ملیں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ انتظار کیجئے آپ بھی اور میں بھی کہ کیا ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔